बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक़ अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और तकरीबन जब से इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन सारा आपके हाथ से ही निकला है। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी थी और आप ही ने वो बुक भी पब्लिश की थी कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, किस किस हल्के में आपकी पार्टी के उम्मीदवार को हराया गया। लेकिन इख्तियार नहीं था पीटीआई के पास कि वो इसकी तहकीकात कराती। फेडरल गवर्नमेंट कर नहीं रही थी। आप ही के 2 मेंबरान सूबाई असम्बली, जिसको आप लोग फॉर्म से 45 के एमपीएस कहते हैं और फॉर्म 47 वो हार चुके हैं, वो आपके पास कुछ शिकायत लेकर आए थे। अब तक क्या हुआ उस शिकायत का, और अगर वो धांधली हुई है तो क्या आपके पास कोई मैंडेट है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। पहली बात यह है कि वाकई में चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर था पीटीआई का, और ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं उसके वाइट पेपर भी हमने इशू किया था, और उसमें हमारी 181 सीट्स नेशनल असम्बली की फॉर्म 45 के हिसाब से बिल्कुल पक्की बनती हैं, बल्कि अब भी। और मुझे उम्मीद है कि जब भी ट्रिब्यूनल में अगर फेयर एंड स्क्वेयर केसेस चलते हैं तो वी कैन गेट आवर मैंडेट बैक, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल 180 डेज़ में उन्होंने डिसीजन दिया था, अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं दिया और उस पर बल्कि कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई। उसमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है आप बेहतर जानते हैं। ये जो बात, अगला सवाल आपने जो पूछा है कि आप इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, बात यह कि इन दोनों हजरात ने हमें कंप्लेंट्स दी, और जब कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो फिर जिस पे एलिगेशन लगती है ये उसका हक दिया जाता है कानूनन कि वो उसका जवाब दे। तो वो जो एलिगेशन उन्होंने लगाई हैं उसके जवाब में हमने जो भी लोग इम्प्लिकेट उन्होंने किए हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हम उनसे उनका रिस्पांस लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी आप बात कर रहे थे ज्यूरिसडिक्शन की, क्योंकि बात यह है कि उन पे एलिगेशन किस चीज़ की है वो देखनी पड़ेगी, आया हमारे लॉ में फॉल करती या नहीं करती। तो वो जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि फॉर्म 45 जो है उसको 2 फॉर्म बनाए गए और उन 2 पे एक ही शख्स के दस्तखत हैं, और वो दस्तखत जो हैं दैट मीन्स कि उसमें आप कह सकते हैं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अब्यूज ऑफ मेरिट लीडिंग टू मिसकंडक्ट। क्योंकि ऑफिसर्स वो हमारे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ड्यूटी तो दी इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन वो हमारे पेरोल पे थे, हमारे डिपार्टमेंट्स के हैं, हमारी गवर्नमेंट के हैं। तो एक तो उनका ये हक पहुँचता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें, और कंडेम्ड अनहर्ड जिसे कहते हैं नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इस महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक कंप्लेनेंट आता है तो उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, इन्फॉर्म के आया जो उसने एलिगेशन लगाई हैं वो ग्राउंड पे पूरी उतरती या नहीं उतरती। तो हम इनको जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं हम उनको कॉल कर रहे हैं, और कॉल करके हम उनसे ये पूछेंगे जनाब ये 2 फॉर्म हैं आपके, दोनों पे आपके दस्तखत हैं, आप बताएं कौन सा आपका सही है या कौन सा गलत है। वो उनका जो रिस्पांस होगा, फिर आगे इंक्वायरी चलेगी। अभी हम कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में गए, जब ऊपर इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हम आगे चलेंगे कि आया जुरिसडिक्शन कहाँ तक हमारी बनती है। लेकिन इनिशियली वी आर कन्विंस लीगली कि हमारी बनती है, क्योंकि इसमें लाहौर की एक पीएलडी भी है, डिसीजन है हाई कोर्ट का, जिसमें किसी ऑफिसर ने मिसकंडक्ट किया था और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था। तो इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि आप एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ना आप अदालत हैं, ना आप इन्वेस्टिगेटर हैं। इसका जो इस्तेकाक है वो उसी महकमे का है जिसका वो ऑफिसर है, जिस वो कर सकता है इसको मिसकंडक्ट के ऊपर। तो क्योंकि वो अफसर हमारे थे, हमारे महकमे थे, और मेरा महकमा इन जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेवार है, तो ये डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिसकंडक्ट में ऑफिसर्स को सवाल पूछें। आपके पास 3 टायर्स थे। एक तो जाहिर बात है प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, फिर एक रिटर्निंग ऑफिसर था, फिर एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था। शुरू कहाँ से कर रहे हैं और क्या सबके लिए एक ही तरह होगा? हम इसको ग्राउंड अप लेके जा रहे हैं नीचे से, बिकॉज जहाँ से इनिशिएट होती है ना बुराई, तो वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। बुराई इनिशिएट हुई है या गलती इनिशिएट हुई है आप कह सकते हैं, या जो एलिगेशन है वो फॉर्म 45 का एक्चुअली सारा जो है ना वहीं पे मसला पैदा हुआ है। तो फॉर्म 45 से हमें एग्जैक्टली पता चला जाएगा कि फॉर्म 45 से बेस करके फॉर्म 47 बनता है। तो फॉर्म 45 से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आया फॉर्म 45 फेच किया गया, चेंज किया गया, ऑल्टर किया गया। फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली
ہم RO کو بھی کال کریں گے, ڈسٹرکٹ اس کو بھی کال کریں گے کہ آپ کے پاس جب یہ اوریجنل یہ گیا تھا آپ نے فارم 47 کیسے بنا لیا اس غلط چیز کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ اسٹیج میں RO کی باری بھی آئی. اچھا, ابھی تک آپ کے پاس 2 کمپلینٹس آئے ہیں, کامران بنگش اور تیمور جھگڑا. جی ہاں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ان کی پہلی بریفنگ تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 13 حلقے جو ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ چوری کیے گئے ہیں. انہوں نے ڈیرے کی بات بھی کی, بنو کی بات بھی کی, شانگلہ کی بات بھی کی, پشاور کے اپنے 8 حلقوں کی بات کی گئی. کسی اور نے اب تک رابطہ نہیں کیا؟ باقی نے رابطہ نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے, جب میں نے وائٹ پیپر ایشو کیا تھا اس میں 8 ہمارے حلقے ایسے ہیں جس کے 100% فارم 45 90 to 100% فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے اور اوریجنل موجود ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ہیں, اور جو باقی ہیں 5 وہ بھی اس طرح سے ہیں, بالکل 13 کے 13 ہیں. یہ 2 جو ہیں they will set the tune, they will set the ball rolling. اور یہ ایک کیس اگر اسٹیبلش ہوتا ہے تو ایک انالوجی سے ہم کہتے ہیں, پیرلیلزم کہتے ہیں, اسی کے اوپر باقی حلقوں بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہاں یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کون جیتا کون ہارا, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. جی, ہمارا مینڈیٹ صرف یہاں پہ ریسٹرکٹڈ رہے گا کہ میرے آفیسر مس کنڈکٹ میں انوالو تھے کہ نہیں تھے, ان کو کویسچن کرنا ہے ہمیں. اگر وہ مس کنڈکٹ میں انوالو تھے they have to be questioned, اگر وہ نہیں تھے they have to be exonerated. ہمارا یہاں تک مینڈیٹ ہے. یہ جو آپ جو ملازمین کی بات کر رہے ہیں اس میں میکسیمم تو صوبائی ملازمین ہی ہیں, شاید اکا دکا ہو جو کہ پاس گروپ کے ہو, باقی یا PMS ہوں گے اور یا محکمہ تعلیم کے ہوں گے, بلدیات کے ملازمین ہوں گے. ایسی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ انکوائری کرتا ہے, انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس کے اوپر ایک بہت لمبا ٹائم گزر جاتا ہے, وہ ثابت ہو جاتی ہے, پھر ڈپارٹمنٹ الگ سے اس کے اوپر کام شروع کر دیتا ہے. تو کیا اینٹی کرپشن کے بعد اگر مثال کی بات کوئی ٹیچر ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا کہ اس بندے نے یہ ایک جعلسازی کی, فارم چینج کیا, تو کیا پھر اس کے خلاف کارروائی فوری طور پہ ہوگی یا پھر معاملہ ایک بیوروکریٹک طریقہ کے تحت دوبارہ جائے گا اور پھر ڈپارٹمنٹ اور پھر چیف سیکرٹری اور پھر سب کچھ چلے گا؟ نہیں, دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا معاملہ تو بائی پاس ہو چکا ہے. یہ تو کرمنل پروسیڈنگ شروع کر دی ہے نا ہم نے. وی ڈیل ود دا کرائم, وی ڈونٹ ڈیل ود دا ڈپارٹمنٹل ایکشن, سول سائڈ وہ سائڈ نہیں کرتے. یہ تو کرمنل پروسیڈنگس ہے. مس کنڈکٹ اگر ثابت ہو تو FIR اس میں جائے گی. جب انکوائری مکمل ہوگی, مس کنڈکٹ ہو گیا, سیکشن 5 ہماری جو اینٹی کرپشن کی ہے سیکشن, اس کے اندر یہ میرٹ ابیوز ہوا ہے, مس کنڈکٹ ہوا ہے, تو یہ اسٹیٹڈ معاملہ FIR کی طرف جائے گا. یہ واپس ڈپارٹمنٹ کی طرف نہیں جائے گا کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرے اور پھر وہ ثابت کرے. وہ ہمارے پاس 2 کے ہے پاورز ہیں اس کرنے کی, لیکن وہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ پروسیجرل وائلیشنس ہوں لیڈنگ ٹو دا سرٹ آف irregularities, جہاں وائلیشن ایسی ہوں کہ دے لیڈ ٹو دا کرمنالٹی. کسی کا حق مارا گیا, کسی کا میرٹ ابیوز ہوا, آپ نے فجنگ کی, آپ نے ڈیٹا غلط کیا, جان بوجھ کے کیا, تو دیٹ از اے کرائم, اسٹیبلش کرائم ہوتا ہے. تو اس میں اور اس میں فرق ہے. اچھا, آپ لوگ قانون پہ بھی کام کر رہے ہیں, اپنے لا کو بھی چینج کر رہے ہیں, ایک نیا ڈرافٹ بھی آپ لوگوں نے تیار کیا ہے. اب اس پورے پروسیس کے دوران جب آپ کا وہ نیا قانون آتا ہے تو کیا اس تمام چیزوں کو وہ قانون بھی کور کرے گا؟ جی ہاں, بالکل کور کرے گا. وہ قانون بلکہ زیادہ کمپریہنسو ہے. اس میں تھوڑا سا, اس قانون میں پہلے کیا تھا, ٹوٹل گورنمنٹ سرونٹس تھے, ان کے گرد ایک گھومتا تھا قانون, اور ریفرنس کے حساب سے ہم پولیٹیشین کی طرف ہی چلے جاتے تھے, پبلک آفس ہولڈر کی طرف سے کہ جی فلانا لا یہ کہتا ہے تو PPC یہ کہتی ہے, تھنگس لائک دیٹ. ابھی ہم نے بڑا ڈسٹنکٹیولی لا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ جو ڈرافٹ آ رہا ہے اس میں گورنمنٹ سرونٹس علیحدہ ہیں, پبلک آفس ہولڈرز میں چیف منسٹر کو بھی ہم نے ایز ایکیوز بنایا ہوا ہے. ایکیوز کی ڈیفینیشن میں سٹنگ چیف منسٹر اور ایکس چیف منسٹر سارے شامل کر دیے گئے ہیں. لیس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے منسٹری ٹو گورنر اینڈ دا پریزیڈنٹ, تو وہ نہیں ہوتا. تو ایک تو ہم نے یہ کر دیا, پولیٹیشینس بھی انوالو کر لیے, اور ہم نے گورنمنٹ سرونٹ. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے فہیم وہ یہ کی ہے کہ ہمارا جو کرپشن کے پریکٹسز کے بہت سارے لا ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. ٹھیک, فار ایگزامپل ہورڈنگ کا لا کہیں اور پڑا ہوا تھا. وہ لا اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا تھا جب کوئی گورنمنٹ کو تکلیف پہنچتی تھی کہ کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو وہ دوڑتی تھی ایڈمنسٹریشن بھی ساری. تو بیسک فنکشن اینٹی کرپشن کا ہے تمام میل پریکٹسز اور کرمنالٹیز کو دیکھنے کا. تو ہم ہورڈنگ کے لا کو بھی ادھر لے کے آ رہے ہیں. ہم پہلے ہورڈنگ کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے, ہورڈنگ از اے کرائم. ولفل ڈیفالٹ آف دا ریونیو وہ کہیں بھی کور نہیں ہو رہا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر طرح کا ریکوری سسٹم آپ پاس ہے. آپ نے جنگل کی ریکوری کر سکتے ہیں, ریونیو کی ریکوری کر سکتے ہیں, آپ فارسٹ کی ریکوری کر سکتے ہیں, اریگیشن کر سکتے ہیں, لیکن السٹ پیسے کا
ریکوری سسٹم گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا, لوٹے ہوئے پیسے کا ریکوری میکانزم نہیں تھا جو کہ بلینز میں لاس ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ ہم ایک ریکوری میکانزم ٹوٹل اس میں لے کے آ رہے ہیں. اس میں ولفل ڈیفالٹ بھی ہوگا آف ریونیو, اس میں تھیفٹ ریونیو بھی ہوگا, اس میں ہورڈنگ بھی ہوگی, اس میں انکروچمنٹ بھی ہوگی, اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو کہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لاس دیتی ہے. ہم نے یہ ڈرافٹ تو بہت پہلے کا بنا ہوا تھا. جی, اب آپ پنجاب میں تھے اس ٹائم بھی آپ نے اس کے اوپر کام کیا تھا, فیڈرل میں بھی آپ نے کام کیا تھا. عمران خان صاحب آپ کے پارٹی کے قائد ہیں, وہ بارہا سی ایم کو بول چکے ہیں کہ آپ یہ قانون لائیں. کب لائیں گے یہ قانون؟ تو عمران خان کی ہدایات کو بھی 5-6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سی ایم صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ قانون لے کر آئیں, اور غالباً سی ایم صاحب نے آتے ہی ایک اجلاس بھی طلب کیا تھا اس کے اوپر. سی ایم اس پہ بہت سیریس ہیں, لیکن یہ لا ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا لا نہ ہو کہ یہ تھوڑے دن چلے اور گر جائے, یہ 2 سال چلے, 5 سال چلے. ہم اس کو ویژنری لا بنانا چاہتے ہیں, نیکسٹ 50-40-30 ایئرس تک کسی اور لا کی ضرورت نہ پڑے. جیسے یہ بھی والا 50-60 سال سے چل رہا ہے, یہ 60-70 سال سے چل رہا ہے. لیکن احترام کن بات ہے کہ اس میں کرپشن کی ڈیفینیشن نہیں ہے اس لا کے تحت. ہم نے پہلے اس کو بھی اس کے اندر ڈالا ہے. تو ہم نے اس لا کو جب بنایا نا تو 5 ایئرس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈالی. ہم نے اس میں انکیک کو ڈالا, یونائیٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن, اس کو اندر ہم نے نیکس کو اس میں ڈالا, نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کو اس کے اندر ڈالا. ہم نے وہ سارے انٹرنیشنل نیشنل ماڈل کو دیکھا اور پھر اس لا کو ڈرافٹ کیا. 2 دفعہ چیف منسٹر خود اس کی میٹنگ ہیلڈ کر چکے ہیں, چیئر کر چکے ہیں, بیکاز لا کو ریفائن کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور ہم اس پہ کل بھی بلکہ ہم پورا دن بیٹھے رہے ہیں. اور یہ فائنلی ابھی چیف منسٹر کے پرسوں جو آرڈر تھے وہ یہ تھے کہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہ میرے سامنے ہونا چاہیے. ہی از آلریڈی ویری فرسٹریٹڈ. اتنا ٹائم ہم نے لیا, ہماری نالائکی کی ایکچولی نیچے والے چیف منسٹر کے حساب سے. نہیں تو بیوروکریسی کھلے عام کہتی ہے, میں جو افسر سے مل رہا ہوں کہ ہم تو پھر سائن نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے ہاتھ باندھنے والی بات ہے کہ جی ہم یہاں پہ کام ہی نہ کریں, یہ تو سب کو چور بنا دیا گیا ہے. ان کو کافی تحفظات ہیں اس قانون کے اوپر. نہیں, آئی تھنک اس میں بیوروکریسی کی سب سے زیادہ پروٹیکشن دی گئی ہے. یہ انہیں کون بتائے گا؟ میں بتا دیتا ہوں بیوروکریسی کی پروٹیکشن کیسے دی گئی ہے. پہلے اگر ہم جاتے تھے نا قبضے کے خلاف کہ کسی جگہ پہ قبضہ ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے انڈیویجول کے خلاف. ہم پہلے اس افسر کو پکڑتے تھے, پٹواری کو یا تحصیلدار کو یا ڈی سی کو, بھائی تمہاری یہ انٹرسٹ کی گئی تھی پراپرٹی, اس نے تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی, یو آر دا ریزن کازنگ لاس ٹو دا اسٹیٹ. ابھی ہم اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے, ہم ڈائریکٹ اس انڈیویجول پہ جائیں گے کہ بھائی یو آر دا کلپریٹ, تم نے اس پہ قبضہ کیا تھا. ہم آفیشیل کی طرف ابھی نہیں جائیں گے, بیکاز یہاں آ کے ہر چیز میں ہمیں افسر کو جوڑنا پڑتا تھا ود دا مافیاز. تو ہم نے مافیاز کو یہاں سیگریگیٹ کر دیا ہے اور ہم نے بہت پروٹیکشن دی ہے اس کے اندر جو ہے بیوروکریسی کو. اور سب سے بڑی پروٹیکشن یہ ہے کہ 18 گریڈ سے اوپر والے جو ہیں ان کی اتھارٹی ہم چیف سیکرٹری سے اٹھا کے چیف منسٹر کو دے دی ہے. اور چیف منسٹر کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے, وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی چیف منسٹر. کمیٹی میں کون ہوگا؟ اس کمیٹی میں ایڈوائزر ٹو اینٹی کرپشن ہوگا, اے جی ہوگا اور لا منسٹر ہوگا. 3 بندے ہوں گے. ہم نے سجیسٹ کر رکھے ہیں. سجیسٹڈ ہے, فی الحال یہ فائنل نہیں ہے. ہاں, ڈرافٹ کی صورت میں بل ہے نا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے, کافی آپ کے جو کیبنٹ ممبر ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر کنسرن تھے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سٹنگ منسٹر کو اٹھایا گیا جب احتساب ایکٹ آیا تھا. ضیاء اللہ فریدی صاحب مائنس کے منسٹر تھے اور صرف اسی تک وہ قانون منظور رہا اور پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. تو بہت سے لوگ وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک نیا قانون آئے گا اور پھر وہ پسند ناپسند کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں بالکل نیا قانون ہے کوئی, کمپلیٹ سارے پرانے قانون ہیں. 1947 کا اس کے اندر ہے, 62 کا موجود ہے. جو قانون کہیں کہیں پڑے ہوئے تھے سی آر پی سی میں, وہی اٹھا کے ہم نے ایک جگہ پہ کتاب کی صورت میں لے آئے. صحیح, ہم نے کوئی نیا قانون ایسا نہیں بنایا. ہاں, ایک نیا قانون بنایا ہے اویئرنیس اینڈ پریونشن کا, جو کہ پہلے نہیں تھا. اس کے اوپر ہم نے اویئرنیس میں ہم نے اویئرنیس پلان بھی دے دیا ہے, امر بالمعروف کے نام سے. پریونشن آف کرپشن جو ہے اس کے اندر ہم نے ایک پوری سیکشن, ہاں بالکل کیبنٹ نے اپروو بھی کیا ہوا ہے. ہم نے پوری سیکشن پریونشن آف کرپشن کے اوپر ڈالی ہوئی ہے, ریفارمیشن کے اوپر, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ ایریا جو ہمیشہ نیگلیکٹ ہوتا رہے. اس میں ہم نے بلکہ ابھی ایکسرسائز شروع کر دیا. 44 ڈپارٹمنٹس کو ہم ریفارمیشن ایکسرسائز سے گزار چکے ہیں. ان کی پریزنٹیشن ہو چکی ہیں, ٹول کٹ کے حساب سے وہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں, اور ان کی آبزرویشن بھی ان کو جا چکی ہیں. جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگلی بریفنگ میں آپ نے ان سب پہ امپلیمنٹ کر کے ہمیں جواب دینا ہے, اور اسی جواب کے اوپر ہم ان کا ایک پرسیپشن انڈیکس بھی بنائیں گے, which department has performed better than the other, وہ جو 44. اور یہ جو آپ قانون, ٹھیک ہے آپ کہہ تو رہے ہیں کہ قانون پرانا ہی ہے, ہم صرف اکٹھا کر رہے ہیں اس کو, لیکن
یہ وہ اینٹی کرپشن ہے جو کہ 50-60 سال سے بنی ہوئی ہے اور اپنا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. 2 بندے آپ جا کے پولیس سے لے آئیں, کچھ پروسیکیوشن سے لے آئیں, کچھ فائنانس سے لے کے آئے, اوروں سے مستعار لی ہوئی ورک فورس کو آپ چلا رہے ہیں. اب اگر آپ اپنی ورک فورس بنائیں گے, اپنا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, تو کوئی لائن آف ایکشن ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, سال, 2 سال, 3 سال, کہ یہ فورس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے؟ ٹائم فریم کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں اور پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سے قانون پچھلے 1 سال سے 6 مہینے سے اسمبلی کے اندر پڑے ہیں. ابھی اس بل نے مجھے لگتا ہے کہ another 15-20 days کیبنٹ سے نکل جانا ہے. It will fall on the table of پروونشل اسمبلی. پروونشل اسمبلی اس کو ہفتے میں کرتی ہے, مہینے میں کرتی ہے, 1.5 مہینے میں کرتی ہے. جس دن اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے پھر ہمارا اگلا ٹکنگ شروع ہو جائے گی. اس کی ہم نے TCS کا ڈرافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروسز آلریڈی بنا دیا ہے. ہم نے ایک نئی فورس, اینٹی کرپشن فورس ریز کرنی ہے. اس کے حساب سے کچھ ہم ریسٹرکشن ابھی بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو فورس ہوگی اس کی پراپر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے اس کے اندر, اور وہ ویری ویل ٹرینڈ ہوں گے. ہم اس کو کوشش کریں گے اکاؤنٹیبلٹی جو اکیڈمی وہاں سے ان کی 4 مہینے کی ٹریننگ کروائیں. تو ایک وائٹ کالر کرائم فورس جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ٹورڈس اینڈ آف دا مڈ ایئر نیکسٹ ایئر تک فورس کھڑی ہو جانی چاہیے ود ٹریننگ, اگر یہ سارے پروسیسز اپنے ٹائم لائن کے حساب سے. یعنی آپ کے خیال میں سال 1.5 کا ٹائم چاہیے ہوگا انشاءاللہ the force will come. صحیح. اور یہ جو ہمارا ایک پرابلم چلتا ہے عمومی طور پہ کہ جب کوئی فورس بنتی ہے یا کوئی نیا قانون آتا ہے تو بہت سے ڈپارٹمنٹس تھوڑا سا خود کو کھینچ بھی لیتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. ان ڈپارٹمنٹس کو کیسے آپ ان لائن لیں گے؟ خصوصاً ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا آپ کا, یا ہمارے پاس جو یہاں پہ پولیس ہے, آلریڈی پولیس کے ساتھ جو ایک پرابلم چلتی آئی ہیں, دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ایکسائز اور پولیس کے اپنے بڑے مسئلے چلتے آئے ہیں, ان کو کیسے انش ہوگا کہ یہ بھی فورس ہوگی لیکن پرابلمس کریٹ نہ ہو؟ نہیں, یہ فورس ایکچولی بیسیکلی وائٹ کالر کرائم سے اینٹی کرپشن فورس اس کا نام دیا گیا ہے. اور یہ فورس اس لیے ہے کہ اس کی اپنی ایک جورسڈکشن ہوگی اس طرح سے جس طرح پولیس کی ہوتی ہے. اس کے اپنے پولیس اسٹیشنس ہوں گے, یہ اس لحاظ سے FIR بھی کرے گی, اس لحاظ سے یہ اپنے سارے کام کرے گی. جس طرح نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کا اپنا فورس ہے, وہ اپنا خود ہی ریفرنس بناتے ہیں, خود ہی FIR بناتے ہیں, خود ہی ٹرائل میں جاتے ہیں, ہر چیز اپنے خود کرتے ہیں. اس لیے اس کی کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے. ہماری مس کوآرڈینیشن کہاں پہ ہے؟ ہماری مس کوآرڈینیشن یہ ہے کہ کیس کوئی اور بناتا ہے, اس کے ٹرائل کوئی اور کروا رہا ہوتا ہے, اور پروسیکیوشن میں اور انویسٹیگیشن درمیان کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوتا. لیکن سر ہمارے سامنے ایک بڑی مثال CTD کی موجود ہے. CTD کو ہر طرح کی آشیرواد حاصل تھی, ابھی تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی, ابھی تک اس کے پولیس اسٹیشن جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے, ابھی تک ڈپارٹمنٹس کے اندر افرادی قوت نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے. تو ایک نئی فورس بننا اور پھر اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کرنا, چیلنج تو بڑا ہے. چیلنج بڑا ہے, لیکن جرنی آف 1000 مائلز اسٹارٹ ود اے سنگل اسٹیپ. ہم نے ایکٹ بھی بنانا ہے, فورس بھی بنانی ہے, ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے, لیکن میرا اللہ سے پورا امید ہے, اللہ سے بھی, اور توکل ہے اس کے اوپر کہ انشاءاللہ it will turn out to be a exemplary law for all other provinces. یہ provinces باقیوں کے لیے بھی جو ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا یہ لا. اور دوسرا جو فورس بنے گی یہ بھی ایک اسپیسیمن ہوگا آف a good white collar crime, جو ایکسیسز نہیں کرے گی, جو زیادتی نہیں کرے گی, جو چار دیواری کا جو ہے نا وہ احترام اور تکریم کرے گی, ہر لحاظ سے خیال رکھے گی, اور یہ گردن سے نہیں پکڑے گی جو پولیس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے, کسی کو گردن سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ان لائنز کے اوپر ٹرین کیا جائے جس طرح FBI ہے, جس طرح باقی ماڈرن فورسز ہیں, اس طرح سے ہو. بہت شکریہ سر. امید کرتے ہیں کہ جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام ہو سکے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی روک تھام کے لیے کوشش جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے.